बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो का पार्ट 2 उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन यूँ स्टार्ट होती है कि मैं देख रहा था कि वो लड़का इन आदमखोरों की गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अकेला था और मुकाबला में 6-7 आदमखोरों से था। ये आदमखोर वहशी जिनकी शक्लें इंसानों जैसी थी, मुझे इंसानियत के दुश्मन महसूस होने लगे। इससे पहले कि मैं कोई फ़ैसला करता, मैंने दूरबीन से देखा वो लड़का एक ज़ोरदार झटका के साथ इन आदमखोरों के शिकंजे से आज़ाद हुआ और जिस टीले के पास मैं खड़ा था उस तरफ तेज़ी से भागने लगा। वो मेरे करीब आ रहा था और आदमखोर पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़का दुबला पतला था, वो भाग रहा था बहुत तेज़ी से और आदमखोर इसके पीछे आ रहे थे। वो इसे किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तेज़ रफ्तार लड़का एक बार ठोकर खाकर गिरा तो मेरे दिल को धचका लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आदमखोर उसे पकड़ते और वो फिर तेज़ी से भागने लगा। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। दूरबीन से मैं देख रहा था कि उसका चेहरा पसीने में शराबूर है और वो बुरी तरह हाँफ रहा है। इसका सारा जिस्म नंगा था। इसने एक लंगोट के सिवा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। आदमखोर वहशी मौत के करीब की तरह इसका ताक़ुब कर रहे थे और वो लड़का मौत से बचने के लिए दौड़ रहा था। और फिर मैं इसी लम्हे होश में आ गया। मैंने फ़ैसला करने में देर न की। मैंने बंदूक उठाई और लड़के के ताक़ुब में आने वाले आदमखोरों के सीने का निशाना बांधकर गोली चला दी। गोली चलने से धाई की ज़बरदस्त आवाज़ से जजीरा गूंज उठा। परिंदे शोर मचाते उड़ गए और मैंने एक आदमखोर की खून में लथपथ लाश को देखा। अपने एक साथी को ज़मीन पर ढेर देखकर आदमखोर रुक गए। इस दौरान में लड़का भागकर मुझसे ज़रा हटकर खड़ा हो गया। वो हाँफ रहा था। कभी तो मुझे हैरानी से देखता, कभी लाश को। इतने में एक दूसरा आदमखोर लड़के की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पिस्तौल निकाला और उस पर फायर कर दिया। मैं खुद भी ख़ास हैरान हुआ कि इतने बरसों के बाद भी मश्क के बग़ैर मेरा निशाना इतना अच्छा था कि इस आदमखोर के माथे पर पिस्तौल की गोली लगी और वो भी अपने खून में लथपथ होकर रेत पर गिर गया। अपने दूसरे साथी को यूँ मरते देखकर बाकी आदमखोर इतने खौफज़दा हो गए कि वो मुड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। अब वो मौत से बचने के लिए भागते चले जा रहे थे। वो मुड़कर पीछे देखे बगैर कश्ती तक पहुँचे, इसमें सवार हुए और खुले समंदर में चले गए। वो जंगली लड़का वहीं मुझसे कुछ दूर खड़ा हैरानी से देख रहा था। इसकी आंखों में मेरे लिए शुक्रिया और एहसानमंदी झलक रही थी और एक तरह की हैरानी भी कि मेरे पास ये कैसी चीज़ें थी कि जिससे मैंने वहीं खड़े दूर से आने वाले 2 आदमखोरों को हलाक कर दिया। शायद वो ये भी सोच रहा था कि मैंने इसकी जान क्यों बचाई है। मेरी अपनी कैफियत में भी अजीब और अनोखी थी। एक तवील मुद्दत के बाद मैं इंसान के बच्चे को अपने सामने देख रहा था। मैंने इसे इशारा किया कि वो मेरे पास आए, लेकिन वो सहमा हैरान सा वहीं खड़ा रहा। मैं खुद उसके पास गया और उसे यूँ देखने लगा जैसे वो कोई अजीब मखलूक है। इसका रंग गहरा सांवला था, इसका चेहरा भोला भाला था, इसके बाल लंबे थे और हवा में लहरा रहे थे। इंसान के इस बच्चे को देखकर मैं बेहद मसरूर हुआ और बेख्तियार मेरी आंखें खुशी से आंसू बहाने लगी। मैंने शफ़क़त से इसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी अंग्रेज़ी ज़बान में कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम भी मेरे दोस्त बनो। लड़के का चेहरा बता रहा था कि वो मेरी बात को नहीं समझा, वो मेरी ज़ुबान से आशना नहीं है। मैं खुशदिली से हंसने लगा और फिर कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम अंग्रेज़ी नहीं समझते? लड़का अब भी कुछ ना समझा, लेकिन मेरे चेहरे की कैफियत और मेरी शफ़क़त भरी हरकतों से वो इतना ज़रूर समझ गया कि उसका हमदर्द हूँ। मैंने इसकी जान आदमखोरों से बचाई है। मैंने दूरबीन लगाकर समंदर की तरफ देखा। आदमखोरों की कश्ती अब इतनी दूर निकल गई थी कि समंदर में एक बड़े धब्बे जितनी दिखाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि ये कौन है, किस तरफ से आए हैं और अब किधर जा रहे हैं। बहरहाल एक बात तो मैं बखूबी समझ गया था कि जिस जजीरे में मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं बरसों से रहता चला आ रहा हूँ, इस जजीरे के करीब ही कोई दूसरा जजीरा भी है जहाँ कोई वहशी आदमखोर कबीला आबाद है। मैंने एक बार फिर जंगली लड़के को सर से पांव तक देखा तो वो यकदम मेरे कदमों में गिर गया
اور اپنی زبان میں میرے احسان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں اس کی زبان تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کی اس حرکت اور اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرا احسان مند ہے۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اوپر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم کیبن کا قریب پہنچ گئے جہاں سیڑھی لٹک رہی تھی۔ میں سیڑھی سے اوپر چڑھ گیا اور اسے بھی سیڑھی کے ذریعے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوشی خوشی اوپر آ گیا۔ میرے کتے نے اس کا استقبال ناراضگی سے بھونک بھونک کر کیا۔ میں نے کتے کو چپ کرایا۔ لڑکے کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بھوکا ہے، اس لیے میں نے لکڑی کی پلیٹ میں اسے پھیکا دلیا ڈال دیا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کھانے لگا اور ساری پلیٹ چٹ کر گیا۔ میں جاننے کے لیے بے چین تھا کہ وہ کون ہے اور یہ آدم خور اس کی جان کیوں لینا چاہتے تھے اور کون تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ میری زبان نہیں جانتا تھا اور میں اس کی زبان سے ناواقف تھا۔ لیکن ان برسوں میں اشاروں کی زبان خاصی جان گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اشاروں میں پوچھا کہ مجھے بتائے کہ وہ کون ہے۔ اس جنگلی لڑکے نے اپنے عجیب و غریب غوں غوں کرتی زبان اور اشاروں میں مجھے جو کچھ بتایا، اس سے میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس جزیرے کا قریب واقع ایک جزیرے کا رہنے والا ہے جہاں اس کا باپ قبیلے کا سردار تھا۔ دشمن قبیلے نے ان پر حملہ کیا اور سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اسے بے آباد سنسان جزیرے پر اس لیے لائے تھے کہ اس کے ٹکڑے کر کے آگ میں بھون کر کھا جائیں۔ اس کی کہانی خوفزدہ کر دینے والی تھی، کیونکہ میرے دل میں پہلے سے ہی آدم خوروں کا خوف موجود تھا، جو اگرچہ برسا برس سے اس جزیرے پر رہتے ہوئے اور کسی آدم خور کو نہ دیکھ کر کم پڑ گیا تھا، لیکن اب تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس جزیرے کے قریب ہی کوئی جزیرہ ہے جہاں یہ آدم خور آباد ہے۔ میرے دل نے مجھے خبردار کیا کہ وہ آدم خور ایک بار پھر حملہ کرنے آئیں گے۔ اس کی دو معقول وجوہات تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا دشمن اب اس جزیرے میں میری پناہ میں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ میں نے ان کے 2 آدمیوں کا ہلاک کیا تھا اور وہ اس کا بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ ان وحشی آدم خوروں سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے اس لڑکے کو پستول چلانا سکھایا۔ میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا تھا۔ چونکہ وہ اس جزیرے میں مجھے جس روز ملا تھا اس دن جمعہ یعنی فرائیڈے کا دن تھا، اس لیے میں نے اسی نسبت سے اس کا نام فرائیڈے رکھ دیا۔ 2-4 روز کی کوشش کے بعد فرائیڈے پستول کا استعمال سیکھ گیا۔ میں نے لکڑی کی دیوار میں 6 جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا دیے تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو دیوار کے پیچھے سے جوابی کارروائی کی جا سکے۔ بارود ابھی میرے پاس کافی تھا اور چھرے بھی تھیلی میں بھرے پڑے تھے۔ ایک احتیاطی تدبیر میں نے یہ اختیار کی کہ جنگل سے کانٹوں والی جھاڑیاں لا کر دیوار کے پیچھے اس طرح سے بچھا دی کہ کسی کے بھی اندر آنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ جنگلی لڑکے فرائیڈے کو تیر اندازی میں بہت مہارت تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک بہت اچھی کمان بنا دی اور ایسے تیر بھی بنا کر دیے جن کی نوکیں بہت تیز تھیں۔ یوں فرائیڈے بھی مسلح ہو گیا۔ اس نے مجھے اشاروں میں خبردار کر دیا تھا کہ آدم خور وحشی ضرور حملہ کریں گے۔ وہ اسے حاصل کرنے اور اپنے مارے جانے والے ساتھیوں کو بدلہ لینے اس جزیرے پر ضرور آئیں گے۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی تھی اور میں صبح و شام دوربین سے دور دور تک جزیرے کا جائزہ لیتا تھا کہ کہیں آدم خور جزیرے میں داخل تو نہیں ہو گئے۔ یوں فرائیڈے کو اس جزیرے میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ اب وہ میرا رفیق بن گیا تھا۔ میں نے انگریزی کے کئی لفظ سیکھ لیے تھے اور وہ مجھے ماسٹر کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے انداز میں پوچھا کہ میں اس جزیرے میں کب سے ہوں، کیسے رہتا ہوں۔ میرے بالوں کی حالت دیکھ کر اسے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس جزیرے میں بہت عرصے سے مقیم ہوں۔ میں نے فرائیڈے کو اپنی بدقسمتی کی پوری داستان سنائی کہ کس طرح جہاز تباہ ہوا اور میں اکیلا ہی زندہ بچ سکا۔ اس کے بعد اس جزیرے میں اب تک میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اسے دکھایا۔ میری بنائی ہوئی ہر چیز میں اس نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ میری بہادری سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس کے دل میں میرے لیے بھی ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ فرائیڈے بہت کام کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ بہت سے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ گندم کے دانوں کو پھٹک کر بالیوں سے علیحدہ کرتا، پھر انہیں جمع کر کے پتھر پر پیس کر ان کا آٹا بناتا۔ اس کے بعد وہ روٹی بناتا۔ وہ کتے کو سمندر کے پاس لے جا کر اسے نہلاتا، جنگل میں جا کر جنگلی انگور توڑ کر لاتا اور انہیں خشک کرنے کے لیے ڈال دیتا۔ وہ ایک دن تیر کمان لے کر شکار کو نکلا اور 2 بکریوں کو شکار کر کے
لے آیا تو ہم دونوں نے ان کا گوشت بھون کر کھایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چونکہ آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کیا اب بھی اس کے دل میں آدمیوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہے؟ میرے سوال کو سمجھ کر وہ بکھلا گیا اور کہنے لگا کہ اب وہ بکری کا گوشت ہی پسند کرتا ہے اور انسانوں کا گوشت کھانا نہیں چاہتا۔ اس جواب سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں خود اس میں اچھی تبدیلیاں لانے کا خواہش مند تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا جنگلی پن ختم ہو جائے۔ میں نے اسے کئی نئے الفاظ سکھائے اور اسے بتائے بغیر اس کی خوراک میں سے گوشت کم کرنا شروع کر دیا اور زیادہ تر روٹی اور انگور پر مشتمل خوراک کھلاتا تاکہ اس کی گوشت خوری کی عادت ہی سرے سے چھوٹ جائے۔ یوں فرائیڈے کو میرے پاس رہتے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد ایک رات کو میں نے اپنی عادت کے مطابق بندوق صاف کر رہا تھا اور پستول صاف کر کے تخت پر رکھ دیا۔ اس وقت فرائیڈے پتھر کی سل پر گندم کے دانے پیس رہا تھا۔ کیبن کے اندر ایک طرف پتھر کے چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ جب میں بندوق صاف کر چکا تو مجھے نیند آنے لگی۔ اصل میں آج میں پھر بہت اداس اور مایوس تھا۔ آج بھی کوئی جہاز ادھر سے نہیں گزرا تھا۔ بعض اوقات میں اس خیال سے بہت افسردہ ہو جاتا کہ کب تک اس ویران جزیرے میں پڑا رہوں گا۔ میں نے فرائیڈے کو بتایا کہ میں اب سونے لگا ہوں اور کچھ دیر پہرا دینے کے بعد بھی وہ سو جائے۔ میں تخت پر لیٹا اور جلد ہی سو گیا۔ لگ بھگ آدھی رات کے وقت فرائیڈے نے مجھے ہلا کر جگا دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کیا بات ہے فرائیڈے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے خیال میں کوئی کیبن کے باہر گھوم رہا ہے۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پستول فرائیڈے کو دیا اور بندوق خود سنبھال لی۔ ہم دونوں دیوار میں بنائے گئے سوراخوں کے پیچھے گویا اپنے مورچوں میں بیٹھ گئے۔ یہ خیال اطمینان بخش تھا کہ دیوار کے اوپر میں نے کانٹوں والی جھاڑیاں بکھیری ہوئی تھیں۔ میں کان لگا کر پوری توجہ سے کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ رات خاموش تھی، صرف سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوراخ سے آنکھ لگا کر باہر کا جائزہ لیا تو وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ پتوں پر چلنے کی کوئی بھی چاپ سنائی نہ دی۔ یہ کام بھی میں نے بطور خاص کیا تھا کہ کیبن کے نیچے چاروں طرف خشک پتے جمع کر دیے تھے کہ اگر کوئی ان پر چلے تو اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے۔ جب مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا تو میں نے سرگوشی میں پوچھا کون ہے، کہاں ہے فرائیڈے؟ فرائیڈے نے اپنے ایک کان پر ہاتھ رکھ کر منہ سے ہلکی سی آواز نکالی جو کسی جانور کی بولی سے ملتی تھی۔ اس نے اس طرح مجھے بتایا کہ کوئی آدم خور اس جزیرے پر آ چکا ہے اور اس آدم خور نے ایسی ہی خاص آواز نکال کر اپنے دوسرے آدم خور ساتھی کو اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی تھی۔ چونکہ فرائیڈے ایسی آوازوں اور اشاروں کے بارے میں پورا علم رکھتا تھا اس لیے وہ چوکس ہو گیا اور مجھے جگا دیا تھا۔ اتنے برسوں سے اس ویران جزیرے پر رہتے ہوئے اندھیرے میں بھی عام آدمی کی نسبت صاف دیکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ میرے لیے اندھیرا نہیں رہا تھا۔ یوں کہہ لے میں الو کی طرح اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ ہم اپنے مورچوں پر ڈٹے بیٹھے رہے۔ آسمان بالکل تاریک نہیں تھا۔ ستاروں نے اپنی چمک سے ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رکھی تھی، لیکن سوائے سمندر کی لہروں کی دھیمی آواز کی کوئی دوسری آواز کہیں سے ہمیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے باوجود میں فرائیڈے کی اطلاع پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جزیرے میں پیدا ہوا تھا۔ فطرت کی گود میں پرورش پانے والا فرائیڈے کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کانوں نے لازمی طور پر وہ مشکوک آواز سنی ہوگی۔ گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ تو لگانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس جزیرے میں رہتے ہوئے دن رات کے وقت کا اندازہ لگانے کی مجھے خاصی مہارت ہو چکی تھی۔ اس وقت میرے خیال میں نصف شب گزر چکی تھی اور رات آہستہ آہستہ صبح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں کان لگائے دشمن کی چاپ سننے کے لیے بے چین تھا۔ میری آنکھیں اندھیروں کو چیر کر باہر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس اور ہوشیار بیٹھے رہے۔ باہر خاموشی تھی، رات تھی اور سمندر کی لہروں کا ہلکا شور تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے باہر نکل کر دشمن کا سراغ لگانا چاہیے۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا
کیونکہ میں اسلحہ سے لیس تھا اور جزیرے کے چپے چپے سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے میرے لیے دشمن کی نظروں سے چھپ کر دشمن کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے فرائیڈے کو اشاروں اور الفاظ سے ہدایت دی، میں دشمن کو باہر دیکھنے جا رہا ہوں، وہ یہاں ہوشیار اور چوکس رہے، جو ہی میں نیچے اتر جاؤں وہ فوراً رسی کی سیڑھی کو اوپر کھینچ لے، اور جب میں سیٹی بجاؤں تو وہ فوراً رسی کی سیڑھی کو نیچے لٹکا دے تاکہ میں اوپر آ سکوں۔ میں نے ایک ایک بات اسے اچھی طرح سمجھا دی، وہ ذہین لڑکا تھا اس لیے وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے سیڑھی نیچے لٹکائی اور پھر اس کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ میں خاموشی سے کیبن سے باہر نکلا، میرے پاس بندوق بھی تھی اور ایک چھرا بھی۔ عین اسی وقت میرے طوطے نے ٹینٹیں شروع کر دی۔ اس وقت مجھے اس کی یہ ٹینٹیں بری لگی، شاید وہ میرے ساتھ جانے کے لیے ٹینٹیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر کوئی الو بھی بول پڑا تھا۔ بہرحال میں باہر آیا، نیچے اترا اور فرائیڈے نے فوراً سیڑھی اوپر کھینچ لی۔ طوطا خاموش ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر ایک درخت کے نیچے تاریکی میں کھڑا رہا اور پھر بہت آہستہ سے آواز پیدا کیے بغیر جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلا ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیونکہ پہلی بار اس ٹیلے سے میں نے آدم خوروں کو جزیرے میں دیکھا تھا، مجھے یقین تھا کہ اس ٹیلے پر چڑھ کر میں دوربین سے ان کو دیکھ سکوں گا یا پھر ان کی کشتی مجھے ساحل پر نظر آ جائے گی۔ بہت احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہوئے اس ٹیلے کے اوپر چڑھا اور جھاڑیوں کی اوٹ سے سمندر کی کنارے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سمندر کے کنارے وحشی آدم خوروں کی کشتی کھڑی تھی۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ہوشیار اور ذہین فرائیڈے نے درست اطلاع دی تھی۔ آدم خور اس جزیرے میں اتر چکے تھے۔ وہ کس لیے آئے تھے اس کے بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ میں بے آواز قدموں سے لیکن پہلے سے تیز رفتاری کے ساتھ واپس چل دیا۔ میرے اندازے کے مطابق آدم خور 4-5 سے کم نہیں ہو سکتے تھے۔ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں چلتا ہوا کیبن کی طرف بڑھتا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری غیر حاضری میں آدم خوروں نے کیبن پر حملہ کر دیا تو اکیلے فرائیڈے کے لیے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اگرچہ اس کے پاس تیر کمان اور پستول بھی تھا، پھر بھی وہ اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ عین اسی لمحے کیبن سے پستول چلنے کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ یہ فائر فرائیڈے نے کیا تھا۔ پرندے درختوں پر شور مچانے لگے۔ میں کیبن کی طرف بھاگا۔ مجھے آدم خوروں کے چیخنے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں کیبن کے قریب ایک بڑے درخت کے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ 2 آدم خور کیبن کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرائیڈے دیوار میں بنے سوراخوں کے راستے سے پستول کے فائر کر رہا تھا۔ دوسرے ننگے آدم خوروں نے کیبن پر تیروں کی بارش کر دی تھی۔ میں نے ایک آدم خور کا نشانہ بنا لیا اور بندوق چلا دی۔ دھماکے کے ساتھ گولی چلی اور وہ آدم خور چیخ کر اچھلا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اس کے فوراً بعد دوسرے آدم خور کو نشانہ بنایا اور گولی چلا دی۔ وہ آدم خور لنگڑاتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ فرائیڈے کا حوصلہ بھی بڑھ گیا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا میں وہاں پہنچ گیا ہوں اور دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہوں۔ میں نے کیبن کے اندر سے دشمنوں پر دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دی۔ اس نے کیبن کے اندر سے دشمنوں پر دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی گولی دشمن کو نہیں لگ رہی تھی، لیکن پستول کے دھماکوں نے آدم خوروں کو ڈرا دیا تھا اور وہ بھاگ گئے۔ میرے پاس اب بارود نہیں تھا، اس لیے میں بندوق سے کوئی فائر نہیں کر سکتا تھا۔ چھرا میرے پاس تھا، لیکن آدم خوروں کی تیر اندازی کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی؟ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد کیبن میں پہنچ جاؤں۔ جب آدم خور بھاگے اور میدان صاف ہوا تو میں نے اشارے کی ہلکی سی سیٹی بجائی۔ فرائیڈے نے فوراً رسی کی سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ میں تیزی سے بھاگا اور سیڑھی پر چڑھ کر اوپر پہنچا اور سیڑھی کو تیزی سے اوپر کھینچ لیا۔ فرائیڈے جو کچھ سہما ہوا تھا میری واپسی پر بہت خوش ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنی بندوق میں بارود بھرا اور دیوار کے سوراخ سے باہر دیکھنے لگا۔ آدم خور اپنے ساتھی کی لاش گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ آس پاس ان کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ دشمن ہار کر وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ تاہم میں چوکس بیٹھا رہا کیونکہ دشمن وہیں کہیں گھات لگا کر بیٹھ سکتا تھا۔
اور کسی طرف سے بھی تیر آ سکتا تھا. کوئی آدم خور دشمن درخت پر چڑھ کر بھی کیبن کے اندر چھلانگ لگا سکتا تھا. ہم انتظار کرتے رہے. رات ختم ہو رہی تھی. صبح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. میں نے اشارے ہی سے فرائیڈے سے کہا کہ اب وہ سو جائے, میں پہرا دوں گا, لیکن اس نے سر ہلا کر انکار کر دیا اور کہا کہ میں آرام کروں. لیکن یہ وقت آرام کا نہیں تھا. دشمن کا کوئی بھروسہ نہ تھا. اور پھر صبح کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا. فرائیڈے کو کیبن ہی میں رہنے کی ہدایت دے کر میں باہر آیا. کیبن سے نیچے اترا اور محتاط انداز میں آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے پھر اسی ٹیلے پر آ گیا. میں نے جب سمندر کی طرف دیکھا تو سمندر کی صبح کی روشنی سے چمک رہا تھا. آدم خوروں کی کشتی غائب ہو چکی تھی. اس سے صاف اشارہ ملتا تھا کہ آدم خور جزیرے سے نکل کر بھاگ گئے تھے. میں تیز چلتا کیبن کے پاس پہنچا اور فرائیڈے کو اونچی آواز میں بتایا کہ آدم خور جا چکے ہیں. اس لیے وہ بھی کیبن سے نیچے اترے اور وہ بہت خوش نیچے آیا اور ہم دونوں سمندر کے کناروں کی طرف چل دیے. پھر اچانک ایک تیر ایک طرف سے آیا. فرائیڈے کی گردن کے بالکل قریب سے ہوتا ہوا ایک درخت میں گڑ گیا. نشانہ فرائیڈے کو بنایا گیا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بچ گیا تھا. آدم خور بھی اس جزیرے میں موجود تھے. یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ہیں یا زیادہ. یہ تیر ایک درخت کی جانب سے آیا تھا اور 100% فرائیڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا. گویا یہ فرائیڈے کو ہر حال میں ختم کرنا چاہتے تھے. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سب آدم خور تو چلے گئے ہوں لیکن اپنے ایک ساتھی کو وہاں چھوڑ گئے ہوں. ہم جب بھی کیبن سے باہر نکلیں وہ جان پر کھیل کر چھپ کر فرائیڈے کو ہلاک کر دیں. میں نے درختوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا. اوپر دیکھا. اگرچہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی. روشنی کے باوجود درختوں کے اوپر شاخوں اور پتوں میں چھپا ہوا آدم خور تلاش کرنا مشکل تھا کیونکہ آدم خور ننگے ہوتے ہیں اور ان کی رنگت پتوں اور شاخوں میں گھل مل جاتی ہے. مجھے ایک ترکیب سوجھی اور وہ تیر میرے اندازے کے مطابق جس درخت کی طرف سے آیا تھا اس کی طرف میں نے گولی چلا دی. فرائیڈے نے بھی میری تقلید کی اور یوں ہم نے دشمن کو دھماکوں سے خوفزدہ کرنا شروع کر دیا. میں اور فرائیڈے درختوں کی اوٹ میں چھپے وقفے سے فائر کرتے رہے. سارا جنگل گونج اٹھا. پرندے شور مچاتے اڑ گئے. اس کے بعد ہم نے دشمن کو تلاش کرنا شروع کر دیا. فرائیڈے نے کچھ زبان سے اور کچھ اپنے اشاروں سے بتایا کہ ان کے قبیلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں جانباز کہا جاتا ہے. یہ لوگ اپنی جان قبیلے کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی کسی جانباز کو آدم خور یہاں اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ اپنی جان قربان کر کے بھی فرائیڈے کو قتل کر دے. ایسے لوگوں کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آتے ہیں. وہ بڑے سے بڑے خطرہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے. فرائیڈے کی ان باتوں نے مجھے مزید محتاط اور چوکنا کر دیا کیونکہ یہ تو کوئی ایسا پاگل اور اپنی زندگی سے بے خوف شخص لگتا تھا جو کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرہ بن سکتا تھا. ہم دونوں اس نامعلوم شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جس نے فرائیڈے پر تیر چلایا تھا. ہم نے جزیرے کو چھان مارا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا. وہ کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا. میں نے فرائیڈے سے کہا فرائیڈے واپس کیبن میں جاؤ. میں سمجھتا تھا کہ حقیقی خطرہ فرائیڈے کو ہے. اسی کو پہلے نشانہ بنایا گیا تھا اور آدم خور قبیلے نے اسی کو قتل کرنے کے لیے یہاں اس خاص بہادر جانباز کو پیچھے چھوڑا ہے. بہرحال وہ دشمن تو میرے بھی تھے لیکن ان کا پہلا نشانہ تو فرائیڈے ہی تھا. فرائیڈے اکیلا کیبن میں جانے کے لیے تیار نہ تھا مگر میرے اصرار پر وہ کیبن کے اندر چلا گیا. میں اکیلا اس چھپے ہوئے دشمن کی تلاش میں نکلا. بے حد محتاط اور چوکنا ہو چکا تھا. جھاڑیوں درختوں کے پیچھے سے ہو کر میں اسے تلاش کر رہا تھا. جزیرے کے چپے چپے سے میری واقفیت تھی. میں سمجھتا تھا کہ وہ آدم خور بھی جنگلی ہے. کسی درخت پر بندر کی طرح اچھل کر چڑھنا اور چھپ جانا اس کے لیے عام مہارت اور مشق کی طرح ہے. بہرحال میں پوری طرح چوکس تھا. ایک آہٹ پر کان لگائے ہوئے جزیرے کے مشرقی ساحل کی طرف نکل آیا. اچانک ایک سنسناتا ہوا تیر میرے بازو کے قریب سے گزرتا ہوا میرے سامنے ایک پتھر سے جا ٹکرایا. میں نے زمین پر بیٹھنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی اور گھٹنوں کے بل دوڑتا ہوا ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا
اور پھر جس طرف سے میرے اندازے سے وہ تیر آیا تھا ادھر بندوق سے فائر کر دیا، مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چھپا ہے، کسی جھاڑی کے پیچھے یا درخت کے عقب میں۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ وہ میری نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہوگا۔ دوسری بار بندوق چلانے کے لیے میں اس میں بارود بھر رہا تھا کہ ایک دوسرا تیر سنسناتا ہوا میرے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا چٹان سے جا لگا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے فوراً اس طرف گولی چلا دی، لیکن اس بار بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ اسی لمحے ایک اور خیال میرے لیے تکلیف اور خطرے کا سبب بنا کہ کہیں فرائیڈے فائروں کی آواز سن کر کیبن سے باہر نہ آ جائے، اور ایسی صورت میں اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے پھر بندوق میں بارود بھر کر حملے کی تیاری کی، اور اسی لمحے ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی، اور پھر کسی کے درخت سے دھم کے ساتھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس طرف تیزی سے بھاگا۔ میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آدم خور زمین پر گرا ہے اور ایک تیر اس کی گردن میں پیوست ہے، اور زمین اس کے خون سے سرخ ہو رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تیر کہاں سے آیا ہے کہ فرائیڈے ایک درخت کے پیچھے سے مسکراتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فرائیڈے کا کارنامہ تھا۔ جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا ویسے ہی ہوا۔ میرے پہلے فائر کی آواز سن کر فرائیڈے کیبن سے باہر آ گیا۔ وہ تیر کمان لے کر آدم خور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ چونکہ ان آدم خوروں کی تمام عادات سے واقف تھا، اس لیے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ آدم خور کہاں چھپا ہو سکتا ہے۔ فرائیڈے نے اپنی تیز نظر سے آدم خور کو ایک درخت کی شاخوں میں چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ فرائیڈے کا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تیر چلانے میں اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، فرائیڈے نے اپنے لنگوٹ کے ساتھ لگا ہوا ایک چاقو نکالا اور بڑی بے دردی سے اس آدم خور کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آدم خور کا کلیجہ نکالا اور اسے چبانے لگا۔ میرے لیے یہ منظر بہت ہولناک اور کریہ تھا۔ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ میں فرائیڈے کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ فرائیڈے تو انتقام لے رہا تھا۔ یہ آدم خور ان لوگوں کا ساتھی تھا جنہوں نے مل کر اس کے سارے قبیلے اور ماں باپ کو قتل کیا تھا اور بھون کر کھا گئے تھے۔ فرائیڈے آگے بڑھا، ادب سے میرے سامنے جھکا۔ میں نے اس پر نگاہ ڈالی کہ اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے اور منہ بھی۔ میں نے چند لفظوں میں سارا ماجرا پھر بیان کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آدم خور کا کلیجہ چبا کر اس نے قدیم رسم کے مطابق اپنے خاندان کے قتل کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اب وہ فخر کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس خیال سے لاش کی بو جزیرے میں پھیل سکتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ایک گڑھا کھود کر آدم خور کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں سمندر کی طرف گئے، وہاں دیر تک نہاتے رہے اور پھر کیبن کا رخ کیا۔ ہر روز کی طرح میں نے چوٹی پر چڑھ کر دوربین لگا کر سمندر کو دیکھا۔ آج بھی کوئی جہاز دکھائی نہ دیا۔ اس جزیرے میں رہتے ہوئے مجھے اب 20 برس ہو گئے تھے۔ ان 20 برسوں میں مجھے ایک بار بھی کوئی جہاز دکھائی نہ دیا تھا۔ میری آنکھیں کسی جہاز کے بادبانوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ سمندر کی لہریں انہی چٹانوں سے ٹکرا کر لوٹ جاتی تھیں جن سے وہ جہاز ٹکرا کر پاش پاش ہوا تھا، جس پر سوار میں 20 برس پہلے ادھر آیا تھا۔ یہ چٹانیں تباہی کی وہ نشانیاں تھیں جو ہر روز میرا منہ چڑھاتی تھی۔ نا امید، مایوس، دل شکستہ میں اور کیبن، وہی کھانا، پتھر پر پکائی ہوئی روٹی، خشک انگور اور چشمے کا ٹھنڈا پانی، اور پھر جزیرے پر آدم خوروں کے حملے کا خطرہ۔ فرائیڈے مجھے بتا چکا تھا کہ جب تک اس قبیلے کا ایک شخص بھی زندہ ہے وہ ہم سے انتقام لینے کے لیے جزیرے میں آتے ہی رہیں گے۔ گویا اب اس جزیرے میں ہماری زندگیوں کو ایک مستقل خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ انسان بھی عجیب چیز ہے۔ میری مایوسی اور نا امیدی خود بخود دور ہو گئی تھی، کیونکہ ہماری زندگیوں کو خطرہ لاحق تھا۔ اب میرے سامنے ایک مقصد بھی تھا کہ اپنی زندگیوں کا تحفظ کرنا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے
اسی مقصد سے میری مایوسی ختم ہو گئی۔ میں نے جزیرے کا بھرپور جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور کیبن سے نکلتے وقت فرائیڈے سے کہا کہ وہ خشک انگوروں کو ان کے خوشوں سے توڑ کر لکڑی کے صندوق میں اچھی طرح بند کر دے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر اپنی کشتی کو سمندر کے پانی کے حوالے کر کے میں جزیرے کے ساتھ ساتھ کشتی کو کھینچنے لگا۔ یہ ایک خوبصورت دن تھا، دھوپ بھی اچھی لگ رہی تھی، ساحل پر کھڑے اونچے گھنے درخت اچھے لگ رہے تھے، نامعلوم پھولوں اور شگوفوں نے جو درختوں سے لگے ہوئے تھے جزیرے میں خوشبو پھیلا دی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا، بہت خوبصورت اور بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میں بہت آہستہ سے کشتی کھینچتا جا رہا تھا۔ اچانک کشتی کو زبردست دھکا لگا، کشتی گھوم گئی، میں سمندر میں گرتے گرتے بچا۔ میں اس اندیکھی آفت پر ششدر رہ گیا۔ کیوں اور کیسے ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ نئی مصیبت کیسی تھی؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اچانک میں نے ایک شارک مچھلی کا کچھ حصہ پانی کے اوپر نکلا ہوا دیکھا۔ اوہ میرے خدا! تو یہ کارستانی اس خوفناک شارک مچھلی کی تھی۔ اس سمندر میں نے اس سے پہلے کئی شارک مچھلیاں دیکھی تھیں، لیکن بلا شبہ یہ شارک مچھلی ان سب سے بڑی تھی۔ جہاں تک میرے علم میں تھا، عام شارک مچھلیاں کسی کشتی کو دیکھ کر خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جانے کی عادی ہوتی ہیں، لیکن ایسی شارک مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو آدم خور ہوتی ہیں، اور ایسی شارک مچھلیاں ہی کشتیوں کو دھکا دیتی ہیں، اور یہ شارک مچھلیاں ایسی ہی آدم خور مچھلی تھی۔ یہ شارک مچھلی ایسی ہی آدم خور مچھلی تھی۔ میں نے دیکھا وہ پلٹ رہی ہے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب تک میں بالکل سنبھل کر چوکس ہو چکا تھا، بندوق بارود سے بھری ہوئی تھی، میں اس کے سر کا نشانہ لینا چاہتا تھا۔ جو ہی وہ کشتی کے قریب آئی اور اس کا سر پانی سے اوپر بھرا، میں نے بندوق کا فائر کر دیا۔ وہ بڑی تیزی سے اچھلی اور پانی کے اندر غائب ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ فائر نشانے پر لگنے سے وہ مر کر ڈوب گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ وہ شدید زخمی ہو گئی تھی اور غصے سے بپھری شارک مچھلی نے آخری بار کشتی کو زور سے ٹکر ماری۔ کشتی اس ٹکر کو نہ سہ سکی اور الٹ گئی۔ میں سمندر کے پانی میں گر گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ شارک مچھلی اتنی شدید زخمی ہوئی تھی کہ مجھ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ سمندر میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں سمندر میں تیرتا ہوا کشتی کے پاس گیا اور پھر اسے پانی پر کھینچتا ہوا کنارے تک لے آیا۔ کشتی کو زور لگا کر بڑی مشکل سے سیدھا کیا۔ اتنی دیر میں فرائیڈے بھاگا وہاں پہنچا۔ فائر کی آواز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کشتی پر شارک مچھلی نے حملہ کر دیا تھا اور اس پر فائر کیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کشتی کو چٹان سے باندھ دیا۔ اپنے کیبن آ کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ بندوق کو اچھی طرح صاف کیا۔ یہ بندوق ہمارا سب سے قیمتی ہتھیار تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی خرابی واقع ہو، اس لیے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ میرے پاس اب بارود صرف 2 تھیلیوں میں باقی رہ گیا تھا اور ابھی ہمیں آدم خوروں کے حملے کا ڈر تھا اور ان سے مقابلہ کرنا بھی تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب بندوق کو کم سے کم استعمال میں لایا جائے۔ بندوق کی جگہ آئندہ ہم پستول اور تیر کمان سے کام لیں۔ ہم دونوں نے ایک درخت کو کلہاڑی سے کاٹا اور گرا دیا۔ اس کی شاخوں سے تیر کمان بنانے لگے۔ میں اور فرائیڈے 2 دن اس کام میں لگے رہے۔ یوں ہم نے ہزاروں تیر تیار کر لیے۔ میں نے ایسے تیز اور نکیلے تیر بنائے کہ ہاتھی کے جسم میں بھی آر پار ہو سکتے تھے۔ تیر کمانوں سے ہم جنگل میں اڑتی مرغابیاں اور دوسرے پرندوں کو شکار کرنے لگے۔ کبھی کبھار کوئی جنگلی بکری بھی ہمارا شکار بن جاتی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے لیکن آدم خوروں نے جزیرے پر قدم رکھا اور نہ ہی ہم پر حملہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بندوق کے دھماکوں سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب کبھی بھی اس طرف رخ نہیں کریں گے۔ فرائیڈے کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ وہ کہتا کہ وہ ضرور آئیں گے، وہ ہمیں بھول نہیں سکتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔
ہر روز کی طرح دل میں امید لیے میں صبح کے وقت پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا دوربین سے سمندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس پر مجھے فوری طور پر یقین نہ آیا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور پھر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مل کر پھر دوربین لگا کر دیکھا۔ میری آنکھیں ایک سفید رنگ کے بھاپ سے چلنے والے جہاز کو دیکھ رہی تھی جو سمندر سے گزر رہا تھا۔ خوشی سے میرا دل سینہ پھاڑ کر گویا باہر آنے کو مچلنے لگا۔ دوربین ہٹا کر میں زور زور سے اچھل کر چیخنے لگا، مدد مدد! میری چیخو پکار سن کر فرائیڈے بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے جہاز دیکھا ہے، فوراً آگ جلا کر دھواں کرو۔ اس دن کے لیے میں نے برسوں سے خشک لکڑیوں کا ایک بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ ہم نے انہیں جلا کر دھواں کر دیا۔ میں نے اپنی بکری کی کھال کی بنائی ہوئی جیکٹ اتاری اور زور زور سے ہلانے اور لہرانے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے اوپر ہوا میں اڑنے لگے اور پھیلنے لگے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اتنی مدت کے بعد اس طرف آنے والا جہاز اس دھوئیں کو ضرور دیکھے گا اور میری مدد کے لیے پہنچ آئے گا۔ مگر افسوس، بدقسمتی کہ ایسا نہ ہوا۔ میں نے دوربین لگائی، جہاز قریب آنے کے بجائے دور ہٹتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جہاز پر موجود لوگوں نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں دھوئیں کے بادل ہی دکھائی نہ دیتے۔ میں پھر اچھل کر، جیکٹ لہرا لہرا کر، چیخ چیخ کر جہاز والوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جہاز دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پھر دوربین لگا کر دیکھا اور میرا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ جہاز سمندر میں دور ہوتا گیا، نگاہوں سے دور، اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بے اختیار رونے لگا۔ 22 برس کے بعد دل میں آزادی کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ بھی دم توڑ گئی۔ میں تقدیر کو کوسنے لگا جس نے مجھے اس جزیرے کا قیدی بنا دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میری تقدیر میں یہی لکھا ہے، میں اس جزیرے پر قیدی بنا رہوں اور یہیں گمنامی کی موت مر جاؤں۔ میں پہاڑی پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرائیڈے میری حالت پر اتنا دکھی ہوا کہ وہ بھی ایک طرف بیٹھ کر آنسو بہانے لگا۔ میرا کتا بھی کیبن سے بھاگتے ہوئے آیا، میری حالت دیکھ کر میری گردن پر پیار کرنے لگا۔ میرا طوطا بھی اڑتا ہوا آیا اور کندھے پر آ کر بیٹھ گیا اور یوں ٹیں کرنے لگا جیسے مجھے حوصلہ دے رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ میں ہمت نہ ہاروں اور خدا سے مایوس نہ ہوں۔ فرائیڈے اٹھ کر میرے پاس آیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ رو رہا تھا، بڑے جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا، ماسٹر ماسٹر۔ میں نے اپنے کتے کو اداس دیکھا، طوطے کو سر جھکائے پایا۔ یہ میرے سچے ہمدرد تھے۔ میں نے آستین سے آنسو پوچھے اور اٹھ کر پہاڑی سے چل دیا۔ وہ سب سر جھکائے میرے ساتھ چلنے لگے۔ میرا دکھ بہت گہرا تھا۔ اتنے برسوں سے میں جس جہاز کو دیکھنے کے لیے دعائیں مانگتا اور ترس رہا تھا، وہ جہاز دکھائی بھی دیا تو جہاز والوں نے میری طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ میری قسمت نے مجھے کیسا زخم لگایا تھا، خدا جانے ابھی کیسی کیسی مصیبتیں میری قسمت میں لکھی تھی۔ وہ رات میں نے بڑے کرب اور دکھ میں بسر کی۔ آنسو آنکھوں میں آ جاتے تھے۔ اپنے والد کی یاد آتی تو دل بھر جاتا۔ سوچتا کہ کیا اب وہ زندہ ہوگا، اگر زندہ بھی ہوگا تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ کاش میں نے اس کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا۔ میں رات بھر نہ سو سکا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار سوچتا کہ آخر مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ جس کی اتنی سخت اور لمبی سزا مل رہی ہے۔ صبح ہوئی اور میں معمول کے مطابق جزیرے میں گشت کے لیے بھی نہ گیا، کیبن میں ہی لیٹا رہا۔ فرائیڈے میری حالت پر بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ پریشان نہ ہو، کھیت میں جا کر کام کرے۔ میں رات بھر جاگتا رہا۔ کسی لمحے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ فرائیڈے آگ جلا کر اس پر بکری کے گوشت کے ٹکڑے بھون رہا تھا۔